अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। आज ईरान की जंग को एक महीना पूरा हो चुका है। 28 फरवरी 2026 को इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमलों का सिलसिला शुरू किया गया, जो कि आज तकरीबन 29वां दिन है इस जंग को। लेकिन उस जंग में कोई कमी आने को अभी तक नज़र नहीं आ रही। एक जानब मुज़ाकरात की बाज़गश्त है, जबकि दूसरी जानब दोनों जानब से, दोनों फ़रीक़ैन की जानब से, इसराइल की जानब से और ईरान की जानब से हमलों में शिद्दत आ चुकी है और पूरी जो मशरक़ वस्ती है बिलखसूस उसके अंदर तनाव मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस एक महीने के दौरान क्या नुकसानात हुए? ईरान के तकरीबन 6500 से ज़ायद वहाँ पे अफराद जो है वो शहीद हुए या जाम बहक हुए। इसके अलावा ईरान के अंदर 10,000 से ज़ायद वहाँ पे जो तनसीबात थी उनको निशाना बनाया गया, जिसमें सिविलियन तनसीबात भी हैं और उसमें मिलिट्री की तनसीबात भी शामिल है। इसके साथ साथ इसराइल के अंदर देखें, जो इसराइल इस वक्त दावा कर रहा है उसका ये कहना है कि उनके सिर्फ अब तक तकरीबन कुछ 24 या 25 के करीब लोग हलाक हुए हैं, जबकि ईरान का कहना है कि इसराइल के अंदर जो हलाकतों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और इसराइल के जो दो बड़े रडार सिस्टम हैं, जिसमें थार्ड और दूसरा एक और उनका रडार सिस्टम है जो इसके अंदर तबाह किया गया, जो कि सबसे बड़ी ईरान अपनी एक कामयाबी गर्दानता है। इसके साथ साथ जो अब नए हरमज़ को बंद किया है ईरान ने, वो भी एक ईरान की ऐसी कामयाबी है जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक मुआशी बहरान खड़ा कर दिया है और 1970 के बाद इसको सबसे बड़ा एक मुआशी बहरान कहा जा रहा है। अब ये जंग किस जानब बढ़ेगी? क्या मुज़ाकरात हो पाएंगे? क्या पाकिस्तान इसके अंदर जो किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को कामयाबी मिलेगी, या अमेरिका अपनी उसी तरह एक जहरियत या ढटाई का मुजाहरा करेगा जिस तरह उसने ईरान के ऊपर हमलों को शुरू करते हुए किया? इसके साथ साथ हम बात करेंगे इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं कासम खान, उनकी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो उन्होंने वहाँ पर तकरीर की और उसके अंदर हुकूमत की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने वहाँ पर GPS प्लस स्टेटस जो पाकिस्तान का है यूरोपीय यूनियन ने उसको ख़त्म करने का मुतालबा किया है, जबकि PTI का कहना है कि इस किस्म का कोई मुतालबा सामने नहीं आया, क्योंकि उनकी वो तकरीर जो उन्होंने तकरीबन 1.5 मिनट की तकरीर वहाँ पे की वो अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पर मौजूद है और उनके सोशल मीडिया जो उनका अपना एक अकाउंट है उसके ऊपर भी उन्होंने शेयर किया है, जिसके अंदर GPS प्लस को ख़त्म करने के हवाले से उन्होंने किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं किया। अब ये हुकूमत इतनी शद्दोमत से इसके ऊपर क्यों बात कर रही है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा है जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा नामुनासिब सा बयान दिया है जो कि जो सफारती जो आदाब है उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। उन्होंने ये बयान क्यों दिया और इंडिया को पाकिस्तान के किरदार को लेके इतनी तकलीफ़ क्यों पहुंची है, इन तमाम चीज़ों को हम ज़ेर बहस लाएंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा नुसरत वाहिद साहिबा, उनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ अली खान यूसुफजई साहब। हमें डॉक्टर इरफान साहब ज्वाइन करेंगे जो माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं, उनके साथ जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं आयशा नुमान साहिबा। तमाम मेहमानों को वेलकम। अली खान यूसुफजई साहब, GSP प्लस स्टेटस को लेके हुकूमत इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि कासम खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो उन्होंने बात की उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान का GSP 1 स्टेटस जो है उसको ख़त्म करने का मुतालबा किया, जबकि उनकी जो वीडियोस मौजूद है या जो उनकी सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने अपने ट्वीट किए हैं उसके अंदर इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। क्या हुकूमत के पास कोई ऐसी सॉलिड एविडेंस है जिसके अंदर उन्होंने मुतालबा किया हो कि पाकिस्तान का GSP सिस्टम जो उसका पाकिस्तान का है उसको ख़त्म किया जाए? जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इस तरह है कि सिर्फ ये एक तो एक वाक़या नहीं है, एक तसलसल है मुल्क दुश्मनी का, मुल्क के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ एक मुसलसल साजिश है। और इनका जो कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है, ये इनका जो है नैरेटिव है। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसका मकसद भी यही था कि GSP प्लस के लिए वो ये कॉन्फ्रेंस थी। और इसमें जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं
جو عارف ٹانکیا ہے، جو نسیم بلوچ ہے، اس ساری تقریریں جو ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ یہ تو بچہ ہے، تقریر ہے کہ پاکستان کی جی ایس پی پلس جو ہے، جو سٹیٹس ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کے جو ایکسپورٹ ہے اس پہ اثر پڑے، پاکستان کے کارخانے بند ہو اور پاکستان جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جائے، آپ کی جو ہے ملک جو ہے اس کو نقصان ہو۔ یہ دیکھیں، انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا، انہوں نے جو ہے وہاں پہ مظاہرے کیے، لوگوں کو جو ہے انہوں نے انکریج کیا، کھلے عام عمران خان کی بہنوں نے لوگوں کو کہا کہ آپ ریمیٹنس نہ بھیجیں۔ یہ ایک بات تو نہیں ہے کہ آپ ہم اس کو وہ کریں۔ اچھا، اگر یہ انہوں نے نہیں کیا تو ہم ان کو ایک آفر کرتے ہیں، قاسم جو ہے وہ ٹویٹ کرے کہ پاکستان کو جی ایس پی پلس جو ہے وہ سٹیٹس ملنا چاہیے، اس کو کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا، اگر یہ ملک کے ساتھ جو ہے مخلص ہے، ملک کے وہ ہے بہتری چاہتے ہیں تو ایک سیدھا سادہ کام ہے وہ کرے کہ جی میں نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا، پاکستان کے جی ایس پی پلس جو سٹیٹس ہے اس کو جو ہے کوئی نہ چھیڑے، اور یہ جو ہمارے گھر کے گندے کپڑے ہیں یہ چوک چوراہوں میں اس طرح انٹرنیشنل فورم پہ ہم نہیں دھوتے۔ ہم پاکستان کے عدالتوں سے، پاکستان کی جو سیاست ہے پاکستان میں کریں گے، اس کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ ہم اس طرح وہ نہیں کریں گے۔ کبھی جو ہے جو اسرائیل کے حامی سینیٹرز ہیں ان سے آپ پاکستان کے خلاف قراردادیں پاس کرتے ہیں، کبھی ملینز آف روپیز لگا کے آپ امریکن لابنگ فرم ہائر کرتے ہیں، کبھی آپ پارلیمنٹ میں جو یو کے پارلیمنٹ ہے اس میں ان سینیٹرز کو ڈھونڈتے ہیں جو ہندوستان کے جو ہے حمایتی ہو، جو اسرائیل کے حمایتی ہو، ان کو لا کے جو ہے پاکستان کے خلاف قراردادیں پاس کرتے ہو۔ تو پاکستان دشمنی میں جو ہے یہ دیکھیں، آپ نے شہباز شریف کے خلاف جو ہے یا ہماری حکومت کے خلاف کوئی وہ کرنا ہے تو کرے، بے شک ہم پہ تنقید کرے، ہماری جو کارکردگی ہے اس کو جو ہے آپ کہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کو جو ہے نقصان پہنچائے۔ آج جو ہے جو فیڈریشن آف چیمبر آف کانفرنس ہے انہوں نے اس پہ بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور یہ جو ہے بالکل ملک دشمنی ہے، اور یہ اچھا مسلسل جو ہے ملک دشمنی۔ علی صاحب، یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کو لے کے تو بڑی دیر سے یہ بات چیت چل رہی تھی کہ پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس ہے ان کی اگر وائلیشن ختم نہ کی گئی تو جی ایس پی پلس سٹیٹس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ یورپی یونین کی جانب سے بھی ایک دو دفعہ یہ بیانات آ چکے ہیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات آپ نے ابھی بات کی کہ جو پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو بین الاقوامی فورم کے اوپر اس طرح بات نہیں کی جانی چاہیے، تو میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ بھی کرتی تھیں یہ بات، اور لابنگ فرم بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اپنے لیے ہائر کی تھی، نواز شریف صاحب نے بھی ہائر کی اور عمران خان صاحب نے بھی ہائر کی، اور اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی جو ساری سیاست ہے، بلکہ مسلم لیگ آپ 1906 سے لے لیں، آپ مسلم لیگ کی بات کرتے ہیں، مسلم لیگ نون تو 93 میں بنی ہے۔ مسلم لیگ کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی لابنگ فرم ہائر کی ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بینظیر بھٹو صاحب کے ایک وہ بہت قریبی تھے، نہیں، تو میرے پاس ایویڈنس موجود ہے، ہے۔ اس فرم کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ بہرحال اس پہ اس کا جو ہے بینظیر بھٹو کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا، انہوں نے پھر بعد نہیں، میں میاں نواز شریف صاحب نے جو ہائر کی تھی میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال نصرت واحد صاحبہ صاحب کے بارے میں، حسین حقانی کے بارے میں یہ جو ہے الزام تھا، لیکن آپ دیکھیں حسین حقانی صاحب جو ہے ان کے ساتھ ہمارے 90s کے بعد کیا تعلقات رہے ہیں۔ یہ تو ویسے چلے نصرت کوئی بھی لابنگ فرم انہوں نے ہائر نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی فورم پہ اس طرح کی بات، جب میاں نواز شریف 14 ماہ کے قید میں تھے مشرف کے دور میں، ان کے بچے جو ہے وہ وہاں پہ تھے، لندن میں تھے، انہوں نے ایسی کوئی باتیں نہیں کی، نہ انٹرنیشنل سے رابطے کیے، نہ ہمارے جو ورکرز ہیں وہ جب عمران خان گئے تو ہم نے اقوام متحدہ کے سامنے علی صاحب میں پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ نصرت واحد صاحبہ موجود ہیں۔ نصرت صاحبہ، آپ کیا کہتی ہیں اس کے اوپر جو آپ نے علی صاحب کی گفتگو سنی؟ دیکھیں، یہ تو ان لوگوں کو ساروں کو ایک پورے پیپر دیا گیا ہے جس میں یہ پوائنٹس ہیں کہ آپ نے یہ بولنا ہے، کل سے یہ ہو رہا ہے، پورا کا پورا جو ان کا جسے کہنا چاہیے گروپ ہے وہ بار بار ٹی وی پہ آ کے پریس کانفرنس ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، ڈھمکا ہو رہا ہے، اس طرح کی یہ کر دیا وہ کر دیا۔ بات ہو رہی ہے صرف کل کی۔ کیا اس بچے نے، قاسم خان نے کوئی بات کی؟ اس نے صرف یہ کہا کہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہو رہا ہے۔ میرے باپ کو 3 سال سے بند کیا گیا اور پچھلے 90 دن سے زیادہ ہو گئے ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔
آپ کو یاد ہوگا اعتزاز احسن نے کیا بات کی تھی, انہوں نے کہا مجھے 12 دن کے لیے اندر رکھا تھا اور 10ویں دن میرا دماغ الٹ کے رہ گیا تھا کہ کوئی بندہ نہیں جس سے میں بات کر سکوں, مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ دن کب ہو رہا ہے اور رات کب ہو رہی ہے. ان لوگوں کو صرف وہ ملتی ہیں پوائنٹس, ادھر سے نکال لو, وہ ادھر سے نکال لو, ادھر سے نکال لو, حالانکہ ان میں بھی کوئی جان نہیں ہے, بالکل ذرا سے بھی کوئی جان نہیں ہے. کہ ان کے جی جا کے فرماتے ہیں امریکہ کو مجھے میری فوج سے بچا لو, بے نظیر خط لکھتی ہے کہ مجھے بچا لو. یہ لوگ اس قسم کے لوگ ہیں. وہ تو اس قسم کی بات ہی نہیں کر رہا ہے بچہ, وہ کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے, اور جو جی ایس ٹی میں یہ سارا کچھ ہے کہ یہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے, جو کہ نہیں ہو رہا ہے پاکستان میں. مجھے بتائیے پچھلے 4 سال سے کیا ہو رہا ہے, کوئی اس طرح کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ آپ حکومت ہماری توڑنے کے بعد سے کیا ہو رہا ہے؟ ٹاپر ڈاؤن جب کیا ہے اس حکومت کو, چلتی ہوئی حکومت پہ 6.5 پہ چلتی ہوئی حکومت کو اٹھا کے جو ان لوگوں نے پھینکا ہے, آج تک 3 پوائنٹ اس سے آگے جا نہیں سکیں گے. پھر اس کے بعد سارے کارخانے بند ہو گئے. اب ہمارے کو الزام لگے گا کہ کارخانے بند ہو گئے, ساری انڈسٹریز یہاں سے جا چکی ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے, ملک میں ایک پیسہ کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس کے پاس گئے ہیں اس سے ایک پیسہ ان کو نہیں دیا ہے. یہ کس قسم کے بڑکے مارتے رہتے ہیں ہر وقت کہ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, اور پی ٹی آئی نے کر دیا سارا کچھ. جو 70 سال سے یہ حاکم یہاں پہ بیٹھے ہیں اس پہ 3 سال کی حکومت ایک پارٹی نے کی ہے, لیکن اس کی جان نہیں چھوڑیں گے کہ حالانکہ اس سے جو کچھ بھی کیا اس ملک میں قرضہ لیا, قرض کے ساتھ قرض ادا کرتے رہے, انڈسٹری ساری کی ساری کام کر رہی تھی, مزدوروں کو دوسرے شہروں سے لے کے کرانا پڑتا تھا کام. اس کے علاوہ اور کیا کیا کچھ نہیں ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہزاروں ہیں جو انہوں نے کی ہیں. 40 سال سے ڈیم نہیں بن رہا تھا, وہ ڈیم بننا شروع ہوئے, اور غریبوں کے لیے, بچوں کے لیے, تعلیم کے لیے. نہیں یہ نصرت صاحبہ, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو قاسم خان صاحب کے حوالے سے جو پرٹیکولرلی ایک آیا کہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہے, اگر کوئی بات نہیں, اگر 1.5 منٹ کی وہ اسپیچ ہے ان کی, اس میں آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے صرف یہی کہا ہے کہ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے ان کے باپ کے ساتھ. یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو جاتے ہیں, کیا کیا باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. نصرت صاحبہ ہمارے ساتھ اپنے آپ کو تو دیکھ لو کتنی باتیں. ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں عائشہ نعمان. عائشہ, آپ کیونکہ آپ کی نظر ہوتی ہے بین الاقوامی اور قومی خبروں کے اوپر, یہ قاسم خان کے حوالے سے جو اتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, آپ نے اس خبر کو ضرور فالو کیا ہوگا, اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا قاسم خان نے کوئی سائیڈ لائن میٹنگ کے اندر یا جو اقوام متحدہ کے اندر انہوں نے بات کی, وہاں پہ کوئی ایسی بات کی ہے کہ پاکستان کا یہ سٹیٹس ختم کیا جائے؟ اعظم چودھری صاحب, بات تو بڑی سمپل سی ہے. کل سے جب سے یہ ایک بیانیہ شروع کیا گیا تھا حکومت وقت کی طرف سے, اس کے بعد سے ڈان نیوز کی اپنی ایک سٹوری بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کے اوپر بات کر رہا ہے. تو یہ تو بالکل بات واضح ہے, لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. 1.5 منٹ کی تقریر میں قاسم خان جو کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے کھلم کھلا جو ہے جو بات کی ہے وہ انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر, اور جس طرح سے ان کے والد کو قید تنہائی کا شکار کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے. اگر حکومت وقت سمجھتی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کی گئی ہے تو حکومت کی طرف بالکل ایک اوپن پلیٹ فارم ہے, وہ لائیں, ویڈیو لے کر آئیں یا وہ بیان سامنے لے کر آئیں. یہ تو بات بڑی سمپل سی ہے. دیکھیے, اگر لفظی گولہ باری سے بات کرنی ہو تو پھر تو بات کچھ بھی کی جا سکتی ہے, اس کو کسی طرح سے ڈسٹارٹ کر کے بھی جو ہے وہ میڈیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. لیکن اگر فیکٹس کی بنیاد پر دیکھا جائے تو اب تک جو تقریر کے جو بھی جز سامنے آئے ہیں, جو بھی ایک کنٹینٹ سامنے آئے ہیں, اس کے مطابق اس طرح کی بات نہیں کی گئی. اچھا عائشہ, ایک جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب, انہوں نے جو بات کی اس کے اندر انہوں نے زلفی بخاری اور ایک ساتھ ایک صاحب کا نام لیا, عارف اجاکیہ, کہ انہوں نے پاکستان کے ایک پاکستان مخالف انہوں نے اس میں ظاہر کیا ہے. تو یہ کیا کردار ہے, ان کا کیا کردار ہے, اور پاکستان کی مخالفت میں کہاں اس شخص کا نام آ رہا ہے؟ دیکھیے اعظم چودھری صاحب, اگر دیکھا جائے نا تو اگر عطا اللہ تارڑ صاحب نے اگر یہ پوائنٹ جو ہے یہ ریز کیا ہے, تو ماضی میں بھی بہت سے ایسے لوگوں سے حکومت میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے وزرائے اعلیٰ ہیں, وزرائے اعظم ہیں, ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو ان کے اوپر بھی بہت زیادہ سوالات جو ہیں وہ جنم لیے ہیں ماضی میں بھی. لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے اقوام متحدہ میں جو قاسم خان نے جو تقریر کی ہے. دیکھیے, مین تو مدعا اس وقت وہی ہے جو آپ اور میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ آیا کہ یہ باتیں قاسم خان کی طرف سے کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی. چلیں, آپ نے جن شخص کا نام لیا, اگر
اگر ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے تو لیٹر آن یہ بھی ایک کانسپریسی سامنے آ جائے گی اگر پاکستان مخالف کوئی بیانیہ تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ابھی جو موضوع بحث ہے پہلے حکومت اس کو تو ڈیفینڈ کر لے. میرے خیال سے حکومت وقت نے شاید بہت زیادہ عجلت دکھا دی یہ بیانیہ بنانے میں اور یہ بیانیہ جو ہے وہ پیش کرنے میں. اس کے بعد حکومت وقت خود ہی اس وقت جو ہے وہ تذبذب کا شکار بھی نظر آ رہی ہے اور اس کو خاطر طریقے سے ڈیفینڈ بھی نہیں کر پا رہی. نہیں کوئی ایسا تاثر تو نہیں ہے کہ جی ایس پی پلس کے اوپر آلریڈی کوئی وہاں پہ سوچ پائی جا رہی ہو یا اس کے اوپر ورکنگ کی جا رہی ہو اور حکومت کو اس چیز کا بروقت علم ہو چکا ہو؟ دیکھیں اگر ایسی بات ہے تو اس کا ادراک ہونا چاہیے یقینی طور پر, یہ نہیں بھی ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گی کہ دیکھیے قاسم خان کی تقریر سے پہلے بھی جو ہے نا پنجاب میں لگ بھگ چھوٹی بڑی جو ہے 3000 سے زائد صنعتیں جو ہے وہ خط بند ہو چکی ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر کی جو سچویشن ہے وہ قاسم خان کی تقریر سے پہلے ہی سب کے سامنے ہے. اس کے بعد آئی ایم ایف کی جو قرضوں کا حجم ہے وہ بھی قاسم خان کی تقریر سے پہلے جو اس میں جو فلکچویشن آئی ہے وہ بھی آپ نے دیکھی ہے. مہنگائی کی شرح بھی آپ دیکھ لیں, کیا وہ بھی سب قاسم خان کی تقریر کا ہی نتیجہ ہے؟ تو دیکھیں یہ باتیں صاحب نے جو ابھی جو اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے نا یہ فیکٹ بیسڈ نہیں ہے. یا تو ہمارے جو بھائی ہیں نون لیگی اگر تو ان کو فیکٹ کی بنیاد پر آ کر یہاں پر ڈیفینڈ کرتے تو چلے ہم بھی مان لیتے کہ بھئی قاسم خان کا انٹینشن بالکل صحیح نہیں ہے, یا ایسی لیٹر آن کوئی اس طرح کی جو ہے ان کی کوئی انٹینشن ہے جس کی بھنک جو ہے وہ حکومت وقت کو پڑ گئی ہے. وہی بات ہے نا کہ اگر آپ وداؤٹ ایویڈنس بات کریں گے, اگر آپ بے سر پیر بات کریں گے تو اس کا بیانیہ جو ہے وہ پھر عائشہ ہمارے ساتھ بین الاقوامی امور کے اوپر ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر عرفان صاحب. ڈاکٹر صاحب کیا ان بیانات سے جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم ہو سکتا ہے پاکستان کا, یا ہمارے عمل سے اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ ہو سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں جس ہم اس وقت عالمی نظام میں زندہ ہے, انٹرنیشنل لا جیسی بھی حالت میں اس وقت موجود ہے, اچھا یا برا, وہ جہاں پہ ریاستوں کے درمیان جو کانفلکٹس ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے ہمیں میکنزم دیتا ہے. وہاں پہ جب ریاستوں کے اندر جو انٹرنل ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر اگر ریاستوں کے رجیمز کی طرف سے کچھ وہاں کی پاپولیشن کے اوپر یا پبلک کے اوپر ہیومن رائٹس کی جو ہے وہ وائلیشن ہو رہی ہے, نمبر 1. دوسرا, وہاں پہ میڈیا کے اوپر اگر کوئی قدغن لگائی جاتی ہے, نمبر 2. اور وہاں پہ اگر عدالتیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, نمبر 3. یا وہاں پہ لوگوں کی جو پرائیویٹ لائف ہے اس کو تھریٹس ہیں. تو اس سارے سیناریو کے اندر جو عالمی نظام ہے ہمارے پاس, ایک جو میکنزم ہے وہ ریاستوں کو نمبر دیتا ہے, ریاستوں کو کیٹاگرائز کرتا ہے کہ اگر وہاں پہ اتنے کیسز ایک سال کے اندر ہو چکے ہیں وائلیشنز کے, ہیومن رائٹس کے, تو ہم نے اس ریاست کو اس کیٹاگری کے اندر رکھنا ہے. اسی طرح سے دنیا کے اندر انٹرنیشنل ڈیموکریٹک انڈیکس ہے جو کہ ریاستوں کے اندر ہائبرڈ رجیم ہے, یا ریاستوں کے اندر فل ڈیموکریٹک ہیں, یا ریاستیں اتھارٹیرین رجیم رکھتی ہیں. تو اس طریقے سے عالمی جو ادارے ہیں وہ جو مختلف ریاستیں ہوتی ہیں ان ریاستوں کے اندر موجود ہیومن رائٹس کو لے کر, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو لے کر, فریڈم آف پریس کو لے کر, اور وہاں پہ اوور آل جو ہیومن رائٹس کی سچویشنز ہیں ان کو لے کر جو ہے وہ سٹیٹس دیتی ہیں ریاستوں کو. اسی طرح سے پاکستان, یہ جو آپ جی ایس پی کی بات کر رہے ہیں, جنرلائز سسٹم آف پریفرنسز, یہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے تحت ریاستیں جو ہیں ان کو جب پریفرنسز دی جاتی ہے ان ریاستوں کو, جو ریاستیں اپنے شہریوں کو اپنے مکمل حقوق دیتی ہیں اور جو ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, جو ان کے کانسٹیٹیوشنز کے اندر لکھے ہوئے ہیں, وہ ان کے مطابق اپنے شہریوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں. تو وہ ان کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے ٹریڈ کے اندر یا ڈیفرنٹ چوک پوائنٹ سے گزرتے ہوئے جو ان کے اوپر مختلف طرح کے ٹیکسز ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں, کم کر دیے جاتے ہیں, یا زیرو کر دیے جاتے ہیں. تو اس تناظر کے اندر جب کسی عالمی نظام کے اندر جب مختلف اداروں کو یہ لگتا ہے کہ فلاں جو اسپیسیفک اسٹیٹ ہے وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, تو ان کے اوپر جو پریفرنسز یا ترجیحات ان کو دی ہوئی ہوتی ہیں عالمی تجارتی نظام کے اندر, وہ ان سے پھر آہستہ آہستہ واپس لی جاتی ہیں. جیسے فیٹف کی آپ گرے لسٹ میں آپ کو شامل کر دیا جاتا ہے, کبھی فیٹف کی جو ہے بلیک لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے, کبھی وہاں سے نکال دیا جاتا ہے. اور یہ جو آپ کے پوائنٹس ہیں یہ انٹرنیشنلی آپ کے سٹیٹس کو میجر کرنے کا ایک انڈیکیٹر ہوتے ہیں کہ یہ ریاست کتنی کریڈیبل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دنیا کے اندر دیگر ریاستوں کو ان کے ساتھ ٹریڈ. ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر پہلے بھی بازگشت آئی تھی پاکستان کے جی ایس پی سٹیٹس کے حوالے سے. کیا یورپی یونین کے اندر کوئی ایسی ڈیبیٹ تو نہیں وہاں پہ شروع ہو چکی کہ پاکستان کی سٹیٹس کو لے کر, کیونکہ ان کے جو مطالبات تھے پاکستان کی آزاد جوڈیشری یا ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کو کنٹرول کرنا, تو اس وجہ سے کئی وہاں پہ ایسی ڈیبیٹ شروع ہو گئی اور حکومت نے اس پہ اوپر پورا پروپیگنڈا شروع کر دیا؟
जी बिल्कुल, आपकी जो आजम साहब बात है उसके अंदर बिल्कुल वजन है। गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि एक अदालत के अंदर मुकदमा चल रहा था, ड्यूरिंग द ट्रायल ही वहाँ पे जो हमारे कुछ ममालिक के जो मुबस्सरीन हैं वहाँ पे आ जाते हैं, जिनको ऊपर हुकूमत वक्त ने भी एम्बेसडर आए थे वहाँ पे। जी जी बिल्कुल। तो हमारी जो हुकूमत वक्त है उनको उनके तबाह नाज़ा पे ये भी बात ग्रां गुजरी थी। तो इसी तरह से जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, इन वाक़यात के तनाजुर में हुकूमतों को भी ये पता होता है कि इस वक्त उनका स्कोर क्या है आलमी अरीना के अंदर, इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स के अंदर। तो उस तनाजुर के अंदर जो जब उनको भनक पड़ जाती है कि कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में ये बातचीत हो रही है कि अगर हमने इस रियासत से ये शराइत मनवानी है और अगर तो वो रियासत आपकी शराइत मानती जाती है तो खामोशी तारी रहती है, और जिस दिन आप उनकी शराइत को मानने से इनकारी हो जाते हैं तो उन्होंने मुख्तलिफ फाइल्स आपकी बना रखी होती हैं और उसके तनाजुर में कभी IMF, कभी वर्ल्ड बैंक और जो दीगर आलमी अदारे हैं उनको इस्तेमाल करके रियासतों को प्रेशराइज किया जाता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी हमारे पास वक्त हो रहा है एक शॉर्ट ब्रेक का, उसके बाद आएंगे और ईरान और इजराइल जो जंग है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।